बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 नवंबर पाकिस्तान में इतवार की शाम है। आज इतवार और गज़टेड हॉलीडे, लेकिन छुट्टी वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दफातर खुले और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बड़ी इंक्वायरी का फैसला हुआ और एक ऐसी इंक्वायरी खोली गई है कि जिसको बंद रखने के लिए इस पूरे के पूरे निज़ाम ने पिछले 2 साल के अंदर मज़ालिम की इंतहा कर दी, जबर की इंतहा कर दी। वो इंक्वायरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खोलने जा रही है और शायद यही वजह है कि सुहेल आफरीदी और उनकी जो मौजूदा हुकूमत और काबीना है जो पूरे के पूरे निज़ाम को खटकती है और पे दर पे उनके खिलाफ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें और झूठे इल्ज़ामात और जाली खबरें निकाली जा रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर दूसरा मामला कि पहली बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से चौधरी निज़ाम को बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। जो ये धमकी दी गई थी ना, ऐसी की तैसी, उस ऐसी की तैसी का जवाब जो है वो ऐसी की तैसी ही लबो लहजे के अंदर दिया गया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर मामला जो शाह महमूद कुरैशी से अचानक जो मुलाकात की गई हॉस्पिटल में, उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं और शाह महमूद कुरैशी ने चौधरी निज़ाम की पेशकश को या चौधरी निज़ाम की इमा पे जो सियासी रहनुमा उनसे मुलाकात करने अचानक पहुंचे थे, उनकी पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये डॉन अखबार ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो शाह महमूद कुरैशी के वकील राना मुदस्सर उमर है, वो शाह महमूद कुरैशी के पास हॉस्पिटल में थे और जब वो वहाँ से निकले तो कोई 1-2 मिनट के बाद ही ये सियासी रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद, ये वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी के कमरे में अचानक पहुँच गए, जिस पर शाह महमूद को हैरत भी हुई, वो हैरान भी हुए और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर वहाँ पे मौजूद जो एक पुलिस गार्ड था उसको कमरे में बुलाया और कहा कि मेरे वकील को जो अभी यहाँ से निकले हैं उनको फौरी तौर के ऊपर वापस बुलाएं और ये पैगाम भिजवाया वकील को कि मेहमान आ गए हैं तो आप तशरीफ वापस ले आएं। राना मुदस्सर उमर जो है वो ये कहते हैं कि जब वो उन तक ये पैगाम पहुंचा और वो वापस कमरे में पहुंचे तो ये कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्फा था जब वो कमरे से निकले और वापस पहुंचे। तो उस वक़्त ये सियासी रहनुमा जो शाह महमूद कुरैशी से मिलने अचानक आए थे वो वहाँ से जा चुके थे। तो शाह महमूद कुरैशी से जो उनकी मुलाकात हुई तो उसके नतीजे में उन्होंने बाद में जो मीडिया को भी बताया और ये कहा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी को ये कोशिश की गई, पैगाम जो दिया गया कि जनाब इमरान खान की रिहाई की एक खसूसी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप जो है कि उसमें शामिल हों हमारे साथ और हम मिलकर ये जो टेम्परेचर कम करें और ये काम किया जाए। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इमरान खान से मिले बगैर और वो इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसी काम में शरीक नहीं होंगे। और दूसरा मामला जो है कि उन्होंने कहा कि वो इस किस्म की किसी मुहिम में भी शरीक नहीं होंगे, तो उन्होंने ये कर दिया। तो वो जो बुनियादी प्रिंसिपल, जो बुनियादी असूल हैं, उनके ऊपर अभी इसका मतलब है कि वो कायम और दायम है और डट कर खड़े हैं और वो अभी 4 मुकदमात में अपनी रिहाई बरियत हो चुकी है। बाकी मामलात के अंदर उनकी ज़मानतों की दरखास्तें हैं। प्रोसिक्यूटर खुद भाग रहा है रिकॉर्ड ना पेश करने का बहाना बनाकर और उनके केसेस बड़े सीधे सादा सिंपल से हैं और अगर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं तो वो खुद ब खुद रिहा हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे उन्होंने 2-2.5 साल कैद की सोबतें बर्दाश्त की हैं और अब ऐन असर के वक्त आकर रोज़ा तोड़ने से शाह महमूद कुरैशी ने इनकार किया है। और दूसरा, इस सारी की सारी जो चौधरी निज़ाम की कोशिश थी उसको एक धचका ये भी लगा कि वो जो असद उमर को भी इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा था और बाज़ लोग ये तासुर दे रहे थे कि असद उमर भी इस सारी कैंपेन के अंदर शामिल हैं। लेकिन असद उमर ने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये अनाउंसमेंट किया है कि वो इमरान खान की रिहाई ज़रूर चाहते हैं, वो इस सारे के सारे जो निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ हैं उससे इत्तफाक नहीं करते और वो इसके ऊपर उनकी अपनी राय है। लेकिन वो इस ख़ास कैंपेन के अंदर जो है कि ना किसी ने उनसे रब्ता किया है, ना वो इसमें अभी शामिल हुए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने भी तरदीद कर दी। दूसरी तरफ जो चौधरी निज़ाम की इमा के ऊपर लिखने लिखाने वाले और बात करने वाले हैं कि उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इस वक्त जो है कि पूरे के पूरे निज़ाम को इमरान खान ने शिकंजे में जकड़ रखा है और इमरान खान के बगैर ये पूरा का पूरा निज़ाम ना हिल सकता है, ना बात कर सकता है, ना मीडिया, ना सियासत, कोई भी चीज़ जो है कि इमरान खान के बगैर अधूरी है। और इसमें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने और इस्टेब्लिशमेंट के तमाम टाउट्स की मौजूदगी में ये बात की और कहा कि इस वक्त भी हम बैठकर इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं।
کالم لکھنا شروع کرتا ہوں تو عمران خان سے شروع ہوتا ہے، عمران خان پہ ختم ہوتا ہے. سیاست کی بات ہوتی ہے تو خان سے شروع ہوتی ہے، خان پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ چیز نے کہا کہ میڈیا عمران خان کو ڈسکس کر رہا ہے، سیاست عمران خان کو ڈسکس کر رہی ہے، عوام عمران خان کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو عمران خان نے بیسیکلی اس پورے کے پورے نظام کو شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، اور عمران خان کا جو گیم پلان ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور باقی تمام کے تمام جو ہیں کہ ان کو پیر در پیر ناکامیاں ہو رہی ہیں. پھر مین وائل علی محمد خان جیسے لوگوں کا بھی بیان سامنے آیا جناب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ بات چیت سے جو ہے کہ معاملات کو حل کریں اور بات چیت سے ہی آگے بڑھیں، اور بات چیت کے ذریعے ہی آپ جیل سے اور قید سے باہر نکلیں، ورنہ جو ہے کہ ہم اپنا بھی پارٹی کا وقت ضائع کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اوپر اگر کوئی قبضہ کر لے، آ کے آپ کی پراپرٹی کے اوپر، آپ کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرے، اور اس کے بعد کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ پہ بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اچھا جی آئیں جی مذاکرات کریں، بات چیت کریں؟ نہیں. اس وقت پاکستان کے اوپر ایک قبضہ گروپ جو ہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کی عزت نفس کو مجروح کر کے، حملہ کر کے، اس کے پاکستان پہ اور عوام کے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ایسے حالات میں بات چیت کرنا جو ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہی بات چیت ہی ہو رہی ہے. اور یہ جو بیان دیا جاتا ہے کہ جناب اگر جو ہے کہ عمران خان ایک سائڈ پہ ہو جاتے اور پارٹی لیڈرشپ کسی اور کے پاس آ جاتی تو کب سے مسائل حل ہو چکے ہوتے. تو پارٹی لیڈرشپ تو کب کی بیرسٹر گور کے ہاتھ میں ہے، عمران خان تو جیل کے اندر ہے، وہ تو سائڈ پر ہی ہیں، اور کتنا سائڈ پر کسی کو لگانا ہے. تو اس لیے یہ ایسے موقعوں کے اوپر جب بھی کوئی بڑی تحریک شروع ہونے والی ہوتی ہے، یہ بڑا کوئی احتجاج ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک تو اپوزیشن کے جو مختلف دیگر دھڑے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سپیس جو ہے گریب کرے، جیسے جے یو آئی اور مختلف اور لوگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایکٹیویٹ ہوئے. دوسری طرف پھر اس قسم کے جو کٹ پتلی ہوتے ہیں، جو جی اچھا جی بات چیت ہو رہی ہے، جی مذاکرات ہو رہے ہیں، جی باہر لایا جائے گا، جی 3 ہفتوں میں یہ ہو جائے گا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی لانگ مارچ ہو، کوئی بھی احتجاج ہو، اس سے پہلے ہمیشہ یہ کہا گیا جی 3 مہینے 4 مہینے 3 ہفتے 4 ہفتوں کے اندر سارے معاملات طے ہو جائیں گے، بس احتجاج کو مؤخر کر دیں. تو یہ ٹرک کی بتی ہے جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ لگا رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ اتنے بڑے سینئر جو ہے بعض سیاستدان وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جوید ہاشمی جیسے جو شاہ محمود قریشی کے روایتی حریف ہیں، دونوں کا ایک حلقہ ہے، الیکشن لڑتے ہیں مد مقابل ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور بنیادی طور کے اوپر جب جوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی کے اختلافات اور پارٹی کی علیحدگی جو ہوئی تھی، ان کی شاہ محمود پیپلز پارٹی میں چلے گئے، جوید ہاشمی نون لیگ میں رہ گئے، اس وقت بھی اس حلقے کی ٹکٹ اور حلقے کی سیاست تھی جو دونوں کو الگ کیا انہوں نے اور الگ پارٹی میں چلے گئے. اب جوید ہاشمی جیسے جو ہیں کہ سیاستدان جو ہیں کہ وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے اصولی سیاست کی اور ڈٹ کے جو ہے کہ وہ مقابلہ کیا اور ان تمام کی تمام صعوبتوں کو برداشت کیا. ایسے موقع پہ آ کر اب کچھ لوگ جو ہیں کہ ساری کی ساری اس جدوجہد کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دانستہ یا غیر دانستہ کہہ لیں کہ وہ ایک قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں، rather than کہ اس کو کہا جائے کہ جناب یہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا. دوسرا ایک معاملہ اور جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں صحافت کے خلاف جرائم کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے، اور یہ ایسے موقع پہ منایا جا رہا ہے جب گزشتہ روز پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی ہم نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں تذکرہ کیا کہ انہوں نے رپورٹ جاری کی کہ 10 مہینے میں پاکستان میں 137 حملے ہوئے صحافیوں اور صحافتی اداروں کے اوپر، 23 مقدمے درج ہوئے، 8 گرفتاریاں ہوئی، 23 NCCI نے کاروائیاں کی صحافیوں کے خلاف. ایسے موقع کے اوپر آج صدر وزیر اعظم اور اہم شخصیات جو ہے کہ نام نہاد آزادی صحافت اور تحفظ آزادی صحافت اور صحافت کے خلاف جرائم کی روک تھام کے والے سے بیانات دے رہے ہیں. ان کو یہ بیانات دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی حکومتوں میں یہ جو سیاہ ترین اس 10 ماہ کو قرار دیا گیا 2025 کو صحافت اور صحافتی کے خلاف جرائم کے حوالے سے، ان سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے rather than کہ ایسے بیانات دینے کی بجائے. پھر معاملہ جناب جو چھٹی والے دن جو ہے کہ سب سے اہم کاروائیاں ہوئی ہیں. ایک تو آج اتوار کے روز خیبر پختونخوا حکومت کے 2 وزراء مینا فریدی اور شفیع اللہ جان جو اطلاعات و نشریات کا اور ترجمان بھی ہیں، ان کے پاس قلمدان ہے. سب سے اہم چیز جو انہوں نے آج اناؤنس کی ہے وہ یہ کیا جی کہ ریڈیو پاکستان 9 مئی کو جو وہاں پہ جلایا گیا اس کے لیے عدالتی کمیشن اور تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا انہوں نے فیصلہ کیا خیبر پختونخوا حکومت نے، اور اس کا انہوں نے اعلان کیا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں گی. کمیشن قائم کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جو ریڈیو پاکستان کی عمارت میں داخل ہوئے، انہوں نے جو آگ لگائی اور اس کو نقصان پہنچایا، ان کی شناخت کی جائے گی.
اور پھر ریڈیو پاکستان کی جو ان سائڈ کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اب یہ خیبر پختونخوا کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہے اس میں اس کے ایجنڈے پہ اس کو رکھا جائے گا اور وہاں سے منظوری کروا کر پھر اب ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کو لکھا جاتا ہے یا خود سے حکومت جو ہے کہ یہ کسی جج کو مقرر کرتی ہے، ریٹائرڈ جج کو کرتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے، یہ اس کا ابھی کابینہ کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ لیکن یہ اس اعتبار سے خوشایند فیصلہ ہے کہ پشاور ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ تھی اس کو جو آگ لگانے کے واقعے کے حوالے سے ایمل ولی خان اور کے پی کے دیگر جو سیاسی جماعتیں جس وقت حکومت کے اندر اتحاد میں شامل ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ بھی اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ یہاں پر وردی والوں نے وردی پہن کر یا وردی اتار کر یا وردی تبدیل کر کے اس کو آگ لگائی تھی۔ یہ ایمل ولی خان کا بیان ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اگر یہ ایک واقعے کی بھی، کسی ایک واقعے کی بھی اگر تحقیقات ہو جاتی ہے فیئر اور اس کا کوئی حقائق سامنے آ جاتے ہیں تو اس سے پورا کا پورا 9 مئی کا جو اس وقت یہ منترا جعلی جو ہے یہ ڈرامے بازی ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ ایکسپوز تو ہو چکی ہے لیکن ایک باقاعدہ ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے، انسٹیٹیوشنل طریقے سے جو ہے کہ اس کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے خیبر پختونخوا حکومت کا۔ دوسرا، صفی اللہ جان نے جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت نے، انہوں نے چوہدری نظام کو تگڑا جواب دیا ہے۔ جو ان کے منع چننے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اپنے بیان اور دھمکی آمیز پیغامات بھیجتی ہے ان ڈاکیوں کے ذریعے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ملاقات تو نہیں ہوگی، اگر ان کا لب و لہجہ ایسا ہی رہے گا تو پھر ادھر سے بھی ہے کہ ملاقات تو نہیں ہوگی، پھر ایسی کی تیسی۔ تو آج شفیع اللہ جان نے بھی، بیرسٹر سیف اور شفیع اللہ جان میں یہی فرق ہے۔ بیرسٹر سیف جو ہے کہ وہ کٹ پتلی ترجمان تھا جو اشاروں کے اوپر کسی کے بیان دیتا تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف یا عوام کی جو حقیقی سوچ ہے اس کی ترجمانی نہیں کرتے تھے وہ۔ تو شفیع اللہ جان نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہمارا بھی صاف مزاج، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایسی کی تیسی اس لب و لہجے میں بات کرے گا تو پھر ایسی کی تیسی ان کی بھی جو ایسی بات کرتے ہیں یا ایسے پیغام بھیجتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھا جواب ہے، اور ایک سرکاری نوکر کو، ایک سرکاری ملازم کو جو عوام کے ٹیکس کی جو پیسے ہیں اس سے جو تنخواہ وصول کر کے آئین کے اندر اس کی ذمہ داریاں متعین ہیں، اور اگر وہ عوام کے نمائندہ، منتخب نمائندوں کو دھمکیاں دیں گے۔ نواز شریف کو یہ اس وقت، یہ ڈان لیک کے بعد جب اس وقت کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور چیف ایگزیکٹو کے فیصلے کو ریجیکٹڈ لکھا تھا، اسی وقت اس سرکاری نوکر کو معطل کر کے، کورٹ مارشل کر کے جیل کے اندر بند کرنا چاہیے تھا، اور ایسی عبرتناک سزا دی جانی چاہیے تھی کہ تاکہ کوئی دوبارہ سرکاری نوکر جو ہے وہ اس قسم کا ملک کے چیف ایگزیکٹو یا صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں ایسی واہیات گفتگو یا ایسے واہیات پیغامات یا ایسے دھمکی امیز چیزیں جو ہے کہ وہ پبلکلی جو ہے کہ اس کا ایکسپریس نہ کرتا۔ شاید یہ سیاسی کمزوریاں ہی ہیں کہ اس وقت نواز شریف حکومت نے یہ کمزوری دکھائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ڈی ڈی ایس پی آر جو ہے کہ وہ پشاور میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر کے اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں، اور 5 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے نتیجے میں جو چیف منسٹر منتخب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کے انتخاب سے پہلے جس قسم کی ایک گفتگو کی گئی، لب و لہجہ استعمال کیا گیا، وہ کسی بھی ایک سرکاری نوکر کے لیے جو ہے کہ وہ زیب نہیں دیتا۔ ان کو قائد اعظم کے اور اپنے رولز، اپنے آئین اور اپنا حلف جو خدا کو حاضر ناظر جان کر انہوں نے خدا کی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اس حلف کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اس قسم کے جو ہے کہ نیریٹو سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال ہے شفیع اللہ جان نے بالکل ٹھیک جواب دیا کہ اگر وہ ایسی کی تیسی کے لب و لہجے کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو پھر ان کی بھی ایسی کی تیسی، اور بالکل عوام کو ڈٹ کے جو ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں جناب آگے اب کابینہ کا اجلاس پہلا ہوتا ہے تو اس میں اس کمیشن کے علاوہ اور کیا کچھ ایجنڈے پہ ہوتا ہے، اور غالباً 2-4 اور چیزیں بڑی اہم ہوں گی، وہ بھی ہم اگلے ویلاگ پہ کوشش کریں گے آپ سے بات کریں۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔